अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। लेकिन आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ देर पहले होने वाला एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। आज जब मैं ऑफिस आ रहा था कुछ देर पहले, तो ट्रैफिक सिग्नल पे मेरे साथ आके एक मोटरसाइकिल रुकी और उसमें दो नौजवान सवार थे। उन्होंने मेरे जो विंडो टैप है उसको खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया तो उन्होंने मुझे कहा, और मैं अल्फाज थोड़े से बदल रहा हूँ ताकि वो इखलाकियात के दायरे में आ जाएँ, और उन्होंने कहा तुम जो मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ बकवास करते हो अपनी ये बक बंद करो वरना तुम्हारी आवाज़ बंद कर देंगे। उसके बाद एक आधी बात उन्होंने और की और फिर उसके बाद ट्रैफिक में एकदम अपनी मोटरसाइकिल लेके चले गए। शायद ये इस चीज़ का नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों से हमने बड़े ही सीरियस प्रोग्राम्स किए हैं टेररिज्म के ऊपर, मजहबी इंतहापसंदी के ऊपर, पाकिस्तानी तालिबान के ऊपर, अफ़गान तालिबान के ऊपर। मुझे नहीं पता वो किन मुजाहिदीन की बात कर रहे थे। मुझे इतना पता है कि सहाफ़त के ज़रिए मेरी बहुत मुजाहिदीन से मुलाकात हुई है। उसमें अफ़गान मुजाहिदीन भी थे, उसमें कश्मीरी मुजाहिदीन भी थे और भी जो से लोग इस्लाम की बातें कर रहे हैं, मगर उनमें से कोई भी ग्रोह या फ़र्द ऐसा नहीं जो सवाल उठाने पर जान लेने की बात करे। इसलिए मेरा एक ही सवाल है और एक ही मैं कह सकता हूँ मेरा पैगाम भी ये है कि मैंने कोई बात मुजाहिदीन या इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं की, और जो लोग इस्लाम का नाम लेके उसको इस्तेमाल करना चाहें उनके लिए मैं बहरहाल दुआई कर सकता हूँ। और एक बात बड़ी सीधी सी बात है, बजाय बेहतर है इंसान एक ज़िंदगी भरपूर जिए और इज़्ज़त से चला जाए और बजाय इससे कि मर के जिए। तो मेरे जो नज़रियात, जो मेरे ख़यालात हैं वो तो तब्दील नहीं होंगे। जो मेरा फ़र्ज़ है एज़ अ सहाफ़ी सवाल उठाने का, वो भी मैं उससे बाज़ नहीं आऊँगा। लेकिन ये कहना कि अगर इन इश्यूज़ के ऊपर अपने मुल्क के लिए हम बात कर रहे हैं और हम शायद इस्लाम या उसके ख़िलाफ़ हैं, तो यही वो तशरीह है जिसके ख़िलाफ़ हम बात कर रहे हैं। बहरहाल हम यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, मुझे और बाकी मेरी के बाकी सहाफ़ियों को अपनी पनाह में रखे। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का प्रोग्राम कराची ऑपरेशन। बहुत शोर मचा जब MQM के नदीम हाशमी साहब साबिक़ MPA उठा लिए गए कत्ल के इल्ज़ाम में। हड़तालें हो गई। MQM ने कहा कि ये तमाम जो है बिल्कुल एक टारगेट ऑपरेशन है MQM के ख़िलाफ़। गवर्नमेंट ने कहा ऑफ कोर्स ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन 48-72 घंटों के अंदर हमने देखा उनको बाइज़्ज़त छोड़ दिया गया। और वही पुलिस जो कल तक उनको कह रही थी कातिल हैं, उनके बारे में कि शवाहिद नहीं थे। तो क्या ये ऑपरेशन टारगेटेड किसके ख़िलाफ़ है? और क्या ये जो बात हो रही है कि ये रवायती इनकॉम्पिटेंस नाअहली का शिकार हो जाएगा, और जो इतना एक बड़ा इशू बना है ये कराची ऑपरेशन में क्या बातें ज़्यादा और ऑपरेशन कम हो रहा है, इसी पे बात करेंगे। और आज हमने जो पैनल लिया है डिलिबरेटली यंग पार्लियामेंटेरियंस का लिया है, ताकि पुरानी बातें जो हम रोज़ाना लीडर्स बुलाते हैं उनकी बातें हम सुन के थक गए हैं। हमने सोचा नए पार्लियामेंटेरियन से बात करें जिनके हौसले भी बुलंद हैं, और शायद अगर इनके साथ आगे मोटरसाइकिल रुकें तो ये इतने जल्दी डर भी नहीं जाएंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, MQM से ताल्लुक़ है रेहान हाशमी साहब। आप टेक्निकली तो दूसरी बार है मैंने बने हैं, लास्ट टाइम तो थोड़े कुछ महीनों के लिए बने थे, बट हम आपको फर्स्ट टाइमर ही गिन रहे हैं इसमें अभी। इनके साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। ये मर्दान 2 से इलेक्ट हुए थे, कराची में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और हम सबको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मज़हर अब्बास साहब तजिया कार भी हैं। रेहान साहब आपसे शुरू करता हूँ बात। सबसे पहले कराची में जो हो रहा है, MQM ने बहुत वावला मचाया, फ़ौज आई, ये आई। अब आप लोगों को तो चलने एक और पॉइंट मिल गया है नदीम हाशमी साहब का सडनली। ये और बात है कि आप लोगों की वो भी ज़्यादती थी, कराची बंद कर दी, आधा सिंध बंद कर दिया, गिरफ्तारी हुई। लेकिन क्या अभी भी आप इसी चीज़ पर कायम है कि ऑपरेशन आपके ख़िलाफ़ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले इस चीज़ को तो क्लियर कर लें कि कोई हड़ताल हमने कॉल नहीं की थी। वो एक रिएक्शन था उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो कि होना था, और हमने अपने तौर पे कोशिश भी की कि वो चीज़ ना हो, जो हड़ताल जैसी कैफियत है वो वक़ूफ़ पज़ीर ना हो। देखिए, सवालिया निशान तो लगता है ना इस ऑपरेशन पे। हम ही वो जमात हैं कि जिन्होंने सबसे पहले इस बात का मुतालबा किया, बावजूद इसके कि एक जमहूरी जमात, सियासी जमात होने के नाते हमने यहाँ तक कह दिया कि जनाब आप फ़ौज की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन कंडक्ट करवाएँ, मगर उस पर दीगर पार्टीज़ ने बड़ा वावेला किया। चलें, एक कंसेंसस डेवलप हुआ, APC बुलाई गई और तमाम पार्टीज़ और फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ऑपरेशन इन्हीं इदारों के ज़रिए होगा। वही इदारे जो कि यहाँ पर उनमें से 25 साल 30 साल से मौजूद हैं और जिनके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे।
جن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ سیاسی نہیں، وہ تب بھی تھے جب آپ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت کر رہے تھے سندھ میں، اس وقت بھی آپ نے دیکھا وہ لاسٹ ٹینیور کی اگر آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی اچھا ٹینیور نہیں تھا. ہم کئی دفعہ ایسے مواقع آئے کہ حکومت چھوڑ کر علیحدہ ہوئے اور بون آف کنٹینشن جو تھی وہ آپ کو پتہ ہے کیا تھا، گینگز کی سرپرستی، گینگز کو کرمنلز کو پیٹرنائز کرنا. یہ اس میں آپ کی پارٹی کا بھی نام ہے، دیکھیں سپریم کورٹ بھی کہتی ہے، جے ٹی رپورٹس بھی کہتی ہیں. دیکھیں ہم تو بات یہ کرتے ہیں یہاں تک کہ فوج کی زیر نگرانی اگر آپریشن کنڈکٹ کرانے کا کہہ رہے ہیں، کلپریٹس کوئی بھی ہوں اریسٹ ہونا چاہیے، غیر جانبدار شفاف آپریشن ہونا چاہیے تھا. مگر بات یہ طے ہوئی کہ یہاں پر سول سوسائٹی پہ مشتمل ایک کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس میں میڈیا کے لوگ ہوں گے، جس میں تاجر ایسوسیشن جو تمام آپریشن کی نگرانی کرے گی، وہ آپریشن کو مانیٹر کرے گی تاکہ شفافیت رہے، اس کی غیر جانبدار رہے. مگر ایسا نہیں ہوا. پھر ندیم ہاشمی بھائی کا کیس آ گیا سامنے جس میں یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں اور اوپر والوں سے بات کریں. جبکہ 9:30 بجے واردات ہوئی، 11:30 بجے ان کو اریسٹ کیا گیا اور 1:30 بجے کے قریب ایف آئی آر کاٹی گئی. فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جی آئی ٹی جب انویسٹیگیشن ہوئی تو اس میں ان کو عدم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیا گیا. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو قاتل ایشو تھے، کیا ہے؟ شک کی بنا پہ ایک آدمی پکڑا گیا، کلین انویسٹیگیشن ہوئی، چھوڑ دیا، تو پھر آپ کیوں ٹارگیٹ آپریشن کہہ رہے ہیں؟ جب بددیانتی ہوتی تو کاش چھوڑتے کہ نا. ہماری پولیس اتنی ایکٹیو ہوتی، پرو ایکٹیو کہوں گا، کہ ادھر واردات ہوئی اور 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے طے کر لیا جناب ایف آئی آر کٹنی ہے اور اس آدمی کے خلاف کٹنی ہے جس نے آج تک کسی سے زور سے بات نہیں کی ہو. اتنا تو سب جانتے ہیں نا. اور ہمیں تو شک تھا اس آپریشن پہ کہ جناب اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ، جب اعلیٰ عہدوں پہ فائز لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار اگر یہ کہیں کہ کہیں پر بھی کوئی واردات ہوگی تو متحدہ قومی موومنٹ کا جو ذمہ دار ہوگا وہ رسپانسبل ہوگا. یہ کس نے کہا؟ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے کچھ اہلکاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ عہدوں پہ ایم کیو ایم کو، جی ہمارے ایک پارلیمنٹرین کو. جب اس طرح کی باتیں ہوں گی، بیان بازی بھی تو ہو سکتی ہے نا، اس میں کوئی اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس بات کی؟ میں اپنے جو ہم وکٹمز ہیں ہم بہت سیریس سے اس بارے میں ہم چاہ رہے تھے امن و امان کا قیام عمل میں آئے. جرائم پیشہ افراد کسی بھی جگہ پر ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ایک اور چیز یہ تھی، 8 ایسی جگہیں تھیں جن کو انڈیکیٹ کیا گیا تھا. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسی نے بھی، سب کا اس پہ سب جانتے تھے جناب یہ 8 ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر آپریشن کر دیا جائے تو امن و امان کا قیام عمل میں آ سکتا ہے. اور وہ بریڈنگ پوائنٹس ہیں ٹیررسٹ کے، نو گو ایریاز ہیں. مگر ہونا کیا تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک، نہ ہونے کے برابر ہوا ہے. اگر سنسیئر ہوتی سندھ گورنمنٹ تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کی جانب نہیں دیکھ رہے ہوتے. آج کیونکہ کراچی ایک معاشی ہب ہے اور میاں صاحب سے ہم مطالبہ اسی لیے کرتے رہے کہ اگر آپ پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں تو کراچی میں امن و امان کا قیام عمل میں لانا ضروری ہے. حالانکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے لیکن باوجود اس کے کہ ہم فیڈرل کی جانب دیکھ رہے میں ذرا ایک سین مظہر عباس کے پاس جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا علی آپ سے بات پوچھ لوں. آپ لوگوں نے بڑا شو ڈالا کراچی میں، ایم کیو ایم بھتہ خور جماعت یہ سارا کام کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، لوگ مارتے ہیں. پہلا تو اس کو کہتے ہیں نا اسٹرائک 1 گوز ٹو ایم کیو ایم. انہوں نے کہا بالکل ہمارے خلاف ٹارگیٹڈ ہے، سب کچھ ہے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو اب ان کے ایم پی ندیم ہاشمی صاحب ایکس ایم پی چھوڑ دیے گئے، کیا یہ ایم کیو ایم اب اس پہ ایک ان کے پاس بہت بڑا آرگومنٹ نہیں مل گیا کہ واقعی ان کے خلاف ٹارگیٹ آپریشن ان کے خلاف ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسا کچھ کہنا نہیں چاہوں گا کہ ہم ایسا لگے جیسے 2 پارٹی ایک دوسرے کے پیچھے پھر لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ایم کیو ایم کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن اٹ از اے ریالٹی کہ ایم کیو ایم کروڑوں لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے. یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے. اب وہاں پہ ایک مسئلہ ہے کراچی میں، اور اب سے نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں جب سے ہم پڑھ رہے تھے تب اس زمانے سے یہ مسئلہ اس کا چل رہا ہے. اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن. اس کو آپ نے حل کرنا ہے. اب حل کرنے میں جہاں پر میرے بھائی انہوں نے جو بات کی تھی اسمبلی کے فلور سے، یہ بات ہوئی، الطاف بھائی نے بات کی کراچی آرمی، وی آر ناٹ ان فیور آف دیٹ. ایک بات تو کیٹیگوریکلی کلیئر ہونی چاہیے، اگر آپریشن ایسا ہو رہا ہے جس سے وہاں کی ایک بڑی اسٹیک ہولڈر کو ایسا لگے کہ ہمارے خلاف ہے تو کنٹروورشل تو ہو گیا. تو جو چیز فرام دا اسٹارٹ کنٹروورشل ہوگی اس کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ میری ایک سجیشن ہے بڑی ہمبل سی، شاید اس سے کوئی اگری نہ کرے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کراچی کے مسئلے کو حل کرنا ہے
تو اس میں بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, پیپلز پارٹی ون آف دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر. لیکن اگر آپ نے اس لیوریج پیپل پارٹی کو دے دیا ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ رننگ ود دا ہیئر ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈس یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا گورنر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے لٹرلی فرام 2002 جو ہے الطاف بھائی اینڈ دیئر پارٹی دے آر بیسیکلی دے آر پارٹ آف دا شو وہاں پہ سندھ میں. گورنر تو بیچارہ کراچی چھوڑ کے چلا گیا نا. تو جو ایشو سر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ فل لیوریج پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں, چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ, لیکن جو مجھے اسمبلی میں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کی جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہ فل اس کا نہیں لے رہی, وہ اس کا جو ہے نا برڈن یا اس کا وہ کیا کہتے ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو پاس دا بک ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. کہ بھائی بات یہ کہ چودھری صاحب نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی کیپٹن آف دا شپ کون ہوگا, پیپلز پارٹی کا مظلوم پارٹی ہے کراچی میں. what that's not what I am saying. What I am saying is کہ پیپلز پارٹی مظلوم پارٹی ہے جیسے وہ کہہ رہی ہے, اتنا کمپلیکس ایشو ہے. میں بھی مظہر کو بھی لیتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ اپنی ذمہ داری اٹھا سینٹر پہ ڈال رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ سارا ملبہ ہمارے پہ ڈال رہی ہے. کیا ایم کیو ایم بڑی معصوم پارٹی ہے آپ کے نزدیک؟ میں تو یہ فتویٰ نہیں جاری کر سکتا, نہ مجھے اس کا اختیار ہے, لیکن جو میں یہ کہوں گا وہ یہ ہے کہ چونکہ کمپلیکس ایشو ہے. اب دیکھیں اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بھی ساتھ میں رکھیں. میں کہتا ہوں جس پارٹی کی آرمڈ ونگ ہے اس کو ڈس بینڈ ہونا چاہیے, لیکن کمپلیکس ایشو ہے اس میں. اگر آپ صرف پیپلز پارٹی کو لیوریج دیں گے, یہ میں پوائنٹ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ اگریو پارٹیز اور بھی ہیں, این پی بھی ہے اور ایم کیو ایم بھی ہے. وہ تو آپ خیبر پختونخوا میں کسی کی بات کریں گے, ایشو یہ نہیں ہے, حکومت صرف نہیں اس کو اب حل کر سکتی. جس طرح پاکستان کے ٹیررزم کے مسئلے کو آج میاں صاحب اکیلے نہیں حل کر سکتے, اس طرح کراچی کے مسئلے کو تب حل ہوگا. میری ایک سجیشن ہے, اس پہ آپ ہنس بھی سکتے ہیں, اس پہ کوئی رو بھی سکتا ہے. سجیشن میری ہے, شاید ابھی تک آپ نے کسی چینل پہ سنی ہوگی, کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اور ای پی سی کراچی میں ہونی چاہیے. ایک ایسا سب کو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں اور ایک ایسا اسٹریٹجی لیں, آرمی کو نہ انوالو کریں. میں خدا رہا یہ ایک آپ کا ادارہ ہے, اس کو ہر جگہ آرمی کو ٹھونس رہے ہیں, تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی. پہلے آپ نے اس کو تباہ کر دیا, ہر جگہ انوالو کر دیا ہے. اے پی سی ایک بلائیں اور ایک ایسی اسٹریٹجی اس پہ آپ جائیں جس پہ ایم کیو ایم, اے این پی, پیپلز پارٹی اور ہم بھی اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں, لاکھوں لوگ. پھر ان اے پی سیز اور اس بار بار اے پی سیز کا نتیجہ اینالائز کرنے کے لیے ایک اور اے پی سی بلائیں. مالک صاحب اس کو فل اختیار ہونا چاہیے, پھر کوئی روئے نا کہ یہ ہمارے خلاف کیوں ہو رہا ہے. لیکن جب تک آپ اس کو آن بورڈ, سب کو نہیں آن بورڈ لیں گے نا, یہ روئیں گے, مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ مظہر عباس سے پوچھتے ہیں, آپ کے مشورے بھی آئے, ان کا ہاشمی صاحب کے اعتراضات بھی آئے. مظہر, کراچی میں اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے, کیا واقعی آپریشن ہو رہا ہے؟ اور اگر ہو رہا ہے تو کیا بیلنسڈ آپریشن ہو رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں سوراب, گوٹ, منگو پیر وغیرہ ان ایریاز میں ابھی تک آپریشنز نہیں ہوئے, اور ایم کیو ایم کے اعتراضات ہیں کہ جن ایریاز میں ابھی تک ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں وہ ایم کیو ایم کا اسٹرانگ ہولڈز ہیں زیادہ. 8 جگہیں تھی آئیڈینٹیفائی. تو کیا یہ ہو رہا ہے؟ اور ذرا گورنر کے بھی ہونے, غائب ہونے یا واپس آنے, اس پہ ہی بات کریں گے, اس کا کیا اثر ہے, ریلیونس ہے اس کی؟ دیکھیں مالک, آپریشن اگر اس کو ہم آپریشن کا نام دیں تو ایکشن تو ہو رہا ہے. آپریشن میں نہیں کہوں گا, لیکن ایکشن تو نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا ڈکلائن بھی نظر آ رہا ہے. پچھلے اگر ہم 15 دن میں دیکھیں تو 15 دن میں جو ٹارگٹ کلنگز ہیں اس میں جو ہے وہ کمی بھی آئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ جہاں آپ کہیں کہ 20 لاکھ لائسنسڈ آرمز اور اس کو مزید ملٹیپلائی کر لیں, کتنے ان لائسنسڈ آرمڈ ہوں گے, تو وہ ریکوری ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. لیکن ہاں, جس طرح آج ہوا, آپ مری میں دیکھیں, مری میں 14 لوگ گرفتار ہوئے, جن میں 12 کا تعلق کراچی سے ہے. لاہور میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کراچی کے حوالے سے وہ ملک بھر میں ایکشن کر رہی ہیں. وہ صرف کراچی میں نہیں ہو رہا, لیکن کراچی کے حوالے سے ملک بھر میں ایکشنز ہو رہے ہیں. اب کون لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, چند ایک کے نام آئے ہیں, لیکن سب کے نام نہیں آئے ہیں. نام سامنے آئے تو پتہ چلے کہ واقعی یہ, اور پھر اس کے بعد جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے کیسز آگے کس طرح پروسیڈ ہوں گے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں, ندیم ہاشمی والا جو کیس تھا اس میں 2 بڑی جو ہے بلنڈرز ہوئے ہیں, اور سب سے بڑا بلنڈر یہ ہوا ہے کہ پولیس نے شک کی بنیاد پہ ان کو نہیں گرفتار کیا تھا. پولیس نے اگر شک کی بنیاد پہ گرفتار کیا ہوتا تو ندیم ہاشمی کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہوتا. جو بلنڈر ہوا وہ فوری طور پہ ایف آئی آر کاٹی گئی اور فوری طور پہ ندیم ہاشمی کو نامنیٹ کر دیا گیا اس میں. اب جب آپ نے نامنیٹ کیا اور اس کے بعد جے آئی ٹی ہوئی اور جے آئی ٹی کے نتیجے میں اب آپ نے رہا کر دیا, تو پھر وہ ایف آئی آر تو ساری کی ساری ختم ہو گئی. تو سوال یہ ہے کہ جس پولیس آفیسرز نے یہ ایف آئی آر کاٹی ان کو ضرور اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے, ان سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس بنیاد پہ, جب آپ کے پاس ایویڈنسز نہیں تھے,
کس بنیاد پہ آپ نے ایف آئی آر کاٹی تھی؟ کیونکہ اس میں وہ جو 2 پولیس والے مارے گئے ہیں اب ان کا کیس آپ نے خراب کر دیا، اور جتنے پہلے 3 آپریشنز ہوئے ہیں ان کی جو مس ہینڈلنگ ہے، ایک کیس خراب کیا جاتا ہے اور پورا آپریشن نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جو 92 کا آپریشن تھا وہ کیوں خراب ہو گیا؟ اس لیے کہ ایک ٹنڈو بہاول ہوا اور پورے آپریشن کا کلر چینج ہو گیا۔ بالکل اسی طرح 95 میں آپ نے جو لوگ مارے، مظہر کیا اس میں جہاں آپ نے کیا ایکسٹریمسٹ کو ٹارگٹ کیا، جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ایک ایسا ترپ کا پتہ آ گیا ہے کہ ایک بے گناہ ان کا چھٹ گیا، ندیم ہاشمی صاحب، تو اب جب ان کے گناہ گار بھی پکڑے جائیں گے تو ندیم ہاشمی صاحب کے نام لے کر وہ اگزامپل دیتے کہ ایم کیو ایم جون صاحب بہت زیادہ شور مچائے گی۔ کیا اس میں کوئی صداقت ہے اس ویو پوائنٹ میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال، اگر اب ہاں یہ ضرور ہے کہ رینجرز اور پولیس کو یہ سبق ضرور مل گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو پکڑیں تو پھر آپ کے پاس ایویڈنسز ہونے چاہیے اس کے حوالے سے۔ ایسے ہی کسی کو نومنیٹ کر کے اس طریقے سے، اور خاص طور پہ ہائی پروفائل کسی آدمی کو اگر آپ پکڑیں گے اور آپ کے پاس ایویڈنسز نہیں ہوں گے، تو اگر آپ اس جے آئی ٹی کے ذریعے نہیں چھوڑیں گے تو آپ عدالت انہیں چھوڑ دے گی، اور عدالتیں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہیں کہ آپ کی پروسیکیوشن میں نقص ہے، آپ پروسیکیوشن میں کمزور ہوتے ہیں، مظہر اس میں کی ابھی اس کا آپ فائدہ کے لیے ایک ملزمان کو سوال پہنچتا ہے۔ چھوڑ رہا ہوں، ہمیں مراج الہدا صاحب نے بھی جوائن کیا، جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سندھ کے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں ان سے ایک بات کر کے آپ سے دوبارہ آپ کے پاس آ کے یہ بھی پوچھوں گا کہ جو گورنر عشرت العباد صاحب گئے ہوئے ہیں دبئی، وہ کیوں گئے ہوئے ہیں اور کس وجہ سے، ان کے کیا اختلافات اور ان کے ہونے یا نہ ہونے سے سندھ آپریشن پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، اس میں واپس آئیں گے۔ میرے پاس بھی کچھ اطلاعات ہیں، وہ بھی میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ہدا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بتائیے، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپریشن تو نہیں، ایکشن ہو رہا ہے کراچی میں اور جتنا شور تھا وہ بات نہیں بن رہی، اور دوسرا یہ کہ آپریشن لگ یہ رہا ہے اور ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف زیادہ ٹارگٹ ہو رہا ہے، باقی کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، کیا سچ ہے یہ؟ عبد المالک صاحب، میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی میں جو گزشتہ 30 سال سے قتل و غارت گری ہوتی رہی ہے، اور جس طرح یہاں پر حکمرانوں نے اس شہر کو اور یہاں اس کے شہریوں کو نظر انداز کیا ہے، اور جس طرح کراچی جو ہے وہ آج لاشوں سے پٹا پڑا ہے اور ٹارگٹ کلنگ یہاں پر ہو رہی ہے، اس لیے یہ اقدام بہت دیر سے ہوا، لیکن دیر آیت درست آیت۔ یہ بات بہرحال کہنا ابھی بڑی مشکل ہے کہ یہ سارا اقدام جو ہے یہ بہت ٹھیک ہو رہا ہے اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر یہ کام اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے، ہر سمت میں ہو رہا ہے، ہر دائرے میں ہو رہا ہے، اور مجرم کی وابستگی کسی سے بھی ہو اس کو کسی بھی طریقے سے چھوڑا نہیں جا رہا۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگست میں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی تعداد 290 تھی، لیکن کراچی کے اندر ابھی ستمبر کے 18واں دن ہے، لیکن ابھی تک 100 تعداد کراس نہیں کر سکی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے نتیجے میں ٹارگٹ کلنگ کی تعداد میں تو واضح کمی نظر آ رہی ہے، بتہ خوری کے اندر واضح کمی نظر آ رہی ہے، لیکن جس کو آپ کہیں کہ یہ بالکل ختم ہو گیا ہے تو بہرحال یہ چیز ابھی نہیں ہو سکی ہے۔ میرے ساتھ ایک میں سوال کر لوں، ندیم افضل چاند صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما۔ چاند صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر گوندل صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے مراد صحیح صاحب اور انہوں نے علی محمد خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے سارا ملبہ سندھ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی سینٹر پہ ڈالنا چاہ رہی ہے، اور ایم کیو ایم کہتی ہے کہ آپ کی حکومت وہاں کی صرف ایم کیو ایم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے، تو نہ پی ٹی آئی والے خوش نہ ایم کیو ایم والے خوش، تو پھر آپ لوگ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں، میرے خیال میں کوئی خوش رہے یا نہ رہے، اگر آپ بھی یہاں مسلطوں کا شکار رہے تو پھر میرے خیال ہے اس کے بعد شاید آپریشن کی ضرورت ہی نہ رہے، وہ وقت ہی ہاتھ سے نکل جائے خدا نہ خواستہ۔ تو اب تو میرے خیال میں ساری پارٹیوں نے خود فیصلہ کیا ہے آپریشن کا، اور جب کوئی ایم کیو ایم کا پکڑا جائے گا تو وہ ہڑتال کریں گے، پورا شہر بند کریں گے، یا کسی اور کا پکڑا جائے گا تو وہ گاڑیاں چلائیں گے، تو پھر اس طرح۔ اور میں تو آج بھی پرائیویٹلی 2-3 بندوں سے پوچھا ہے میں نے، میرے خیال میں ابھی بھی کوئی سیریس آپریشن تو ہو نہیں رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ ابھی بھی
پتہ نہیں اس میں بہت ساری چیزیں لوگ پولیٹیکل مسلطوں کا شکار ہیں ابھی بھی. اور رینجرز کب آپریشن کر سکتی ہے مالک صاحب؟ پولیس جب تک آپریشن نہیں کرے گی آپ کا گراس روٹس لیول کے آپریشن نہیں ہو سکتا. رینجرز کب ضمنیاں لکھ سکتی ہے؟ رینجرز کب پروسیکیوٹ کروا سکتی ہے بندہ؟ رینجرز کب گواہیاں دے گی؟ رینجرز کا یہ کام ہی نہیں ہے, یہ پولیس کو کرنا پڑے گا اور رینجرز کو اس کی سپورٹ کرنی تو پڑے گی. پولیس نے تو جو کیا ہے ندیم ہاشمی صاحب, اس سے تو پولیس کی اہلیت ہمارے سامنے آ گئی ہے اور جو شرمندگی ہوئی ہے. پولیس کی حیثیت بالکل ہے ہی نہیں, میں تسلیم کرتا ہوں پولیس کے لیے نہیں ہے, لیکن آپ اچھا مجھے گوندل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھے کمرشل بریک لینا ہے اور بریک کے بعد آگے ناظرین آپ کو بتائیں گے ایک تو مظہر عباس کے کیا فرق پڑا ہے گورنر صاحب کے, اور میں بھی آپ سے خبر شیئر کروں گا کہ گورنر صاحب جب دبئی میں تھے تو یہاں پہ کس سے مرکز میں ٹیلی فون پہ انہوں نے 3 باری بات کی اور کیا کہا انہوں نے اپنے آنے یا نہ آنے کے بارے میں. یہ بھی اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. جی مظہر, بریک سے پہلے بات میں نے آپ سے پوچھی تھی کہ گورنر سندھ کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑ رہا ہے اس آپریشن میں اور کیوں نہیں ہے وہاں پہ وہ؟ دیکھیے مالک, ایک تو ظاہر فرق یہ پڑ رہا ہے کہ جب وزیر اعظم نواز شریف کراچی آئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ دونوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میرے بائیں جانب جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں اور دائیں جانب گورنر ہیں, اور انڈائریکٹلی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ایک طرف پیپلز پارٹی ہے دوسری طرف ایم کیو ایم ہے, تو دونوں مل کے اس آپریشن کو چلائیں گے, گو کہ کپتان وزیر اعلیٰ ہوں گے. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 2002 میں ایک ارینجمنٹ ہوا تھا جو آفیشلی نہیں تھا, اور اس وقت ارباب رحیم کو جب چیف منسٹر بنایا جا رہا تھا تو ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ وزیر اعلیٰ ان کا ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بقول کی اکثریت تھی ان کی. تو اس وقت یہ ارینجمنٹ ہوا تھا جس کے بعد ایم کیو ایم نے وزیر اعلیٰ کی ڈیمانڈ واپس لے لی تھی کہ جو کراچی اور حیدرآباد کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوگا انڈائریکٹلی وہ گورنر ہینڈل کرے گا. پولیس کی ایڈمنسٹریشن ہے, کراچی اور حیدرآباد کے معاملات ہیں, وہ گورنر دیکھے گا اور باقی معاملات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ دیکھیں گے, گو کہ چیف ایگزیکٹو ظاہر وزیر اعلیٰ ہی ہوں گے. اور وہ ارینجمنٹ جو ہے 2007 تک چلا, اور اس کے بعد بھی جب پیپلز پارٹی 2008 میں آئی تو تھوڑا سا اس میں لوز ہوا, لیکن اس کے باوجود گورنر کے بہرحال امپورٹنس اپنی جگہ رہی, اور اس گورنر باقاعدہ پولیس کی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگز بھی چیئر کرتے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. وہ یکایک جب 2012 کے بعد جو صورتحال آئی ہے 11 مئی کے بعد, اور پیپلز پارٹی کی جو ہے سولی گورنمنٹ بنی ہے, تو اس کے بعد وہ گورنر کی پاورز جو ہے جو اوریجنل پاورز ہیں گورنر کی وہ واپس آ گئیں, وہ ہو رہی. ابھی جو امیجیٹ نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو ایکشنز جس انداز میں شروع ہوئے اس میں گورنر کو, یعنی اس کے بعد سے جب ایکشن شروع ہوئے رینجرز کے, اس کے بعد گورنر کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا رہا, اور ندیم ہاشمی کی جو گرفتاری ہوئی وہ بوائلنگ پوائنٹ تھا, اور اس کے بعد گورنر جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اور یہ جب اب ندیم ہاشمی کی رہائی ہوئی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد گورنر واپس آئیں, لیکن ایم کیو ایم کے حلقوں میں بھی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. میں نے خالد مقبول صدیقی کا سٹیٹمنٹ دیکھا ایک اخبار میں جس میں انہوں نے کہا کہ شاید گورنر واپس نہ آئیں. اب کیٹیگوریکلی ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ گورنر کا براہ راست عشرت العباد کا تعلق اس طریقے سے ایم کیو ایم سے نہیں ہے, وہ گورنر ہیں, گورنمنٹ چاہے تو چینج کر دے, لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. گورنر بہرحال ایم کیو ایم کا نامنی ہے, اور اگلا گورنر بھی شاید آئے تو وہ ایم کیو ایم کے ہی جو ہے ریکمنڈیشن پہ آئے گا. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں لگتا ہے کہ شاید گورنر کا اسٹے جو ہے وہ پرولونگ ہو. اب اگر ندیم ہاشمی کو رہا کر دیا گیا ہے تو اس چیز کا امکان ہے کہ شاید وہ واپس آ جائیں. اچھا ہاشمی صاحب, یہ جو انہوں نے بات کی, میں آپ سے بریک میں بھی بات کر رہا تھا مقبول صدیقی صاحب کے بیان سے, وہی بات مظہر عباس نے کی کہ یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک پریشر, اور یہیں پہ میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی ذمہ دار سیاسی شخصیت سے گورنر صاحب کی دبئی سے بات ہوئی, اور انہوں نے مجھے کانورسیشن سنائی, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے گورنر نے ان کو یہ اندیا دیا کہ ان پہ شاید بہت پریشر تھا ایم کیو ایم کے اندر سے ریزائن کرنے پہ, اور وہ ریزائن نہیں کرنا چاہتے بیکاز ان کا خیال ہے کہ وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں. اور جب اس بات کو آپ یہ مقبول صدیقی صاحب کے تناظر میں دیکھتے ہیں جس کا مظہر نے بھی ذکر کیا, تو لگتا ہے کہ وہ بات حقیقت ہے. تو کیا یہ ایم کیو ایم کے اندر پاور سٹرگل بھی چل رہی ہے, وہ بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور یہ کنفیوژن زیادہ بڑھ رہا ہے اس سے؟ دیکھیں ایم کیو ایم ایک بڑی منظم جماعت ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ ہی منظم ہے, زیادہ ہی منظم ہے اس لیے گھبراتے بھی ہیں.
تو ہمیں فخر ہے کہ ہم بڑے منظم ہیں اور جو ہرارکی ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں. دیکھیں گورنر صاحب کا یہاں تک تعلق ہے نان کنٹروورشل رہے اور جو کردار ادا کرتے رہے وہ سب کے سامنے ہے. جو ابھی ہمارا اسٹانس ہے وہ یہ کہ گورنر صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی سورسز ہوں گی, مجھے نہیں معلوم کون سی چڑیا ہے یہ, لیکن بہرحال جو ہماری معلومات ہے وہ کہ علاج کے لیے گئے وائف کے, تو وہی میں گئے, واپس آنے کا اسٹیٹمنٹ بھی وہی دیں گے. اس بات سے قطع نظر اس کے کہ ندیم ہاشمی کے کیس کا اس سے کیا تعلق ہے یہ تو کوئی ربط نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب سے روابط شروع کیے گئے ہوں اس حوالے سے کہ ایک ایکس ایم پی اے کو, ایکس یو سی ناظم کو جو انجسٹ اٹھایا گیا ہے اور پیورلی پولیٹیکل اتنی قیامت تو نہیں آگی نا, یہ ایک ایکس ایم پی یو سی ناظم کو اٹھا لیا, کون سی اتنی قیامت آگی؟ اگر ایک عام آدمی بھی, ایک عام کارکن بھی اگر کسی بے گناہ کو اٹھایا جائے گا, ابھی تک دیکھیں سینکڑوں ایم کیو ایم کے کارکنان کو اریسٹ کیا گیا, ہم نے کسی کے لیے بھی لب کشائی نہیں کی, ہم نے کہا کہ چل رہا ہے. حالانکہ اے پی سی میں جو سول سوسائٹی پہ مشتمل کمیٹی کا قیام عمل میں لانا تھا وہ نہیں ہوئی. ہمارا کوشچن مارک یہاں سے رائز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جن اداروں سے کروایا جا رہا ہے ان کی وہ تو پہلے سے کام کر رہے ہیں, انہی کے اوپر ہم شکوک و شبہات کر رہے تھے. پھر جو اس کو مانیٹر کر رہا ہے وہ بھی گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ ہے, جس کی وجہ سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا تھا. یہ تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم نے جب یہ طے ہو گیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کہ جناب یہ اصول ہوں گے, اور رینجرز کیا بد دیانت ہے, رینجرز کی لیڈرشپ بد دیانت ہے, غلط کر رہی ہے کام, کرپٹ ہے, کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ ایک عام آدمی کی حیثیت سے دیکھیں, اگر کچھ کر رہے ہوتے, رینجرز یہاں پر ہے, دیکھیں وہ رینجرز ہیں, آپ ایم کیو میں مجھے بتائیں کیا رینجرز, ایک عام آدمی کو کیا چاہیے کراچی کے, ایک عام آدمی کو امن و امان چاہیے. 3 ارب روپے ہر مہینے کے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ, اس ادارے پہ. 25 سال میں موقع کیوں فراہم کیا گیا ایسے گروہوں کو, ایسے گینگز کو, کرمنل مافیا کو, جرائم مافیا کو, کہ وہ اتنے زیادہ مضبوط ہو جائیں, اور آج پھر آپریشن کا واویلا پیٹ رہے ہیں, اور آپریشن ان کے خلاف کرنے کے بجائے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کر رہے ہیں. ندیم گوندل صاحب کو بھی پوچھ لیتے ہیں بیچ میں. گوندل صاحب یہ بتائیں, بار بار بات ہو رہی ہے, جو آپریشن کی ٹیم ہے اس کا کپتان آپ کا چیف منسٹر ہے قائم علی شاہ صاحب, یہ جو ایم کیو ایم بار بار کہتی ہے کہ ایک کمیٹی بننی تھی, اوور سائٹ کمیٹی, تاکہ اس کی ذرا ٹرانسپیرنسی وغیرہ سامنے رہے گی, جی شفافیت سامنے نظر آتی رہے, تو آپ لوگوں نے کمیٹی کیوں نہیں بنائی؟ اور یہ گورنر صاحب کو کہاں بھگا دیا آپ نے؟ کپتان تو رولز کے مطابق چیف منسٹر ہی ہوتا ہے, لیکن جو ارینجمنٹ مگر بات آپ بتا رہے ہیں, وائس کیپٹن گورنر ہی ہے ادھر, اور وزیر داخلہ صاحب بھی ہیں جنہوں نے جو ڈائریکٹ مانیٹر کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اگر ان کی جگہ رحمان ملک ہوتے تو آج آپ کا شو بھی اور ہوتا, ہمارے بیانات بھی اور ہوتے. تو میرے خیال میں آپریشن سنسیئرلی ہونا چاہیے اور یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے. حقیقت تو یہ ہے ابھی تک آپریشن, اور اللہ کرے کراچی ہمارا ٹھیک ہو جائے. یہ پولیٹیکل فورسز ہیں, یہ اسٹیک ہولڈر بھی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وکٹم بھی ہیں اور ہیں بھی. اگر اس وہاں کی اکانومی ٹھیک ہوگی, ورکر قتل ہوں گے تو انہی لوگوں کے قتل ہوں گے سب کے. تو میرے خیال میں سب کو اب سیاست سے, ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کر اس ملک کے لیے گورنر صاحب ٹوپی ڈرامہ کون کر رہا ہے؟ آپ نے کہا ٹوپی ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے, تو ٹوپی ڈرامہ کون کر رہا ہے؟ میرا بھائی سارے کر رہے ہیں, اور میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں سارے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. مخلصانہ آپریشن ہو ہی نہیں رہا. لائک پیپلز پارٹی سینٹر. آپ نے ایک میری بات سنیں مالک بھائی, ابھی تو ایک گرفتاری ہوئی ہے تو اتنا شور پڑا ہے. جب جینوئن آپریشن ہوگا تو پھر پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی وقتی طور پر. خاص آپ بتائیں, یہ پیپلز پارٹی والے خود کہتے ہیں ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے, ایم کیو ایم کہتی ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے. دیکھیں شروع میں نے ایک بات کی تھی, وہی میں دوبارہ اس کو ریٹریٹ کروں گا. دیکھیں آپ یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں, اگر ایک اسٹوڈنٹ ایگزام میں فیل ہوتا ہے نا, اس کو پھر دوبارہ پاس کرانے کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ ایگزامینیشن ہال میں یا ادھر کسی سے مل جائیں, یا اس کو بتائیں کہ بھی دوبارہ بیٹھو, پورا سال پڑھ کے ایگزام تیاری کر کے بیٹھو اور ایگزام دو. ابھی ہمیں تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں یہ ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے. اس سے پہلے کراچی کے مسئلے کو جو جہاں تک مجھے یاد ہے کم از کم 30 سال تو ہو ہی گئے ہیں لگ بھگ. اب دیکھیں ہم پاکستان میں پرابلم کیا ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کوئک فکس ریمیڈیز کے چکر میں ہوتے ہیں. پیراسیٹامول سے ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا, آپ بیماری کی جڑ تک جائیں. ابھی تک آپ ایک پراپر فورس ہی نہیں کریٹ کر سکے. آپ کچھ دنوں کے لیے لائے تھے رینجرز کو, بٹھا کے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. سر دیکھیں, میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, بیس لائر میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو تھانے دار ہے, آپ کا جو ایس ایچ او ہے,
وہ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کے مسئلوں کا مکمل حل کر کے دے سکتا ہے بشرط کیا یہ دیکھ سب سے پہلے اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات اس کو آپ انٹیلیجنس کور دیں. اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے تھانے کے باہر لوگ آئے ہوتے ہیں, دے آر پلانٹنگ بامز اگینسٹ دی تھانہ اینڈ ہی ڈزنٹ ایون نو دیم. ڈی پولیٹیسائز کریں, اس کو انٹیلیجنس کور دیں. اور جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز دیکھیں, اب یہ جو بھی آپریشن جو کہہ رہے ہیں کیسے کریں, یہی ایم کیو ایم, یہی پیپلز پارٹی, یہ پہلے سارا وقت اقتدار میں. دیکھیں مالک صاحب کیوں سننا چاہتے ہیں, جو 92 آپریشن ہوا میاں صاحب ہی تھے میرے خیال زمانے میں, کیا وہ فیئر تھا؟ کیا 92 آپریشن میں حصہ لینے والے پولیس کے آفیسرز کو چن کے مارا نہیں گیا؟ سوال یہ ہے کہ دیکھیں ساؤتھ افریقہ میں جس طرح ہوا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن والا, اگر واقعی اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. مجھے بریک لینا, پاکستان میں کمیشن بڑا ہے, ٹروتھ بڑا کم ہے, اس لیے ٹروتھ کمیشن کا تھوڑا سا پرابلم ہوگا. ہم پروگرام کے آخری سے میں کوشش کریں گے صرف یہ سمجھنے کی اپنے تمام پارٹیسپینٹ سے کہ اگر ابھی تک ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے جیسے گوندل صاحب نے کہا ہے, اور اگر ابھی تک جس طرح مظہر نے کہا ہے کہ آپریشن نہیں ہو رہا, کچھ ایکشن ہو رہا ہے, کیا چاہیے کراچی میں کیا ہو کہ یہ واقعی ایک میننگ فل, ایک معنی خیز کوئی نتائج نکل سکیں؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. مظہر, ابھی تھوڑی دیر پہلے ندیم افضل گوندل صاحب نے کہا کہ یہ کراچی میں صرف ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے, کوئی سیریس کام نہیں ہے, صرف ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے. اور ایم کیو ایم کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ اس کو ہم ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ایک اوور سائٹ کمیشن جس کا وعدہ کیا ہوا تھا کمیٹی کا, جس میں انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, سول سوسائٹی بھی ہے, وہ اگر ہو تو پھر آپریشن میں تیزی بھی آئے گی اور ایک اوور سائٹ ہوگی تو ایک ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی. کیا یہی علاج ہے کراچی آپریشن کو ایک میننگ فل بنانے کا؟ دیکھیں مالک, ایک تو ندیم افضل صاحب ظاہر پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں, تو سب سے پہلے تو انہیں چاہیے کہ کپتان کو تبدیل کر دیں, اور ایم کیو ایم جس طرح ایم کیو ایم کی طرف سے آ رہی ہے کیپٹن اور وائس کیپٹن کو تبدیل کر دیں اور نئی ٹیم بنا لیں اس میں. اور نئی ٹیم دیکھیں ذرا زیادہ ایگریسو ہو, زیادہ ایکٹیو ہو, تو پرو ایکٹیو ہو. دیکھیں کراچی میں آپریشن, محض آپریشن کراچی کا حل نہیں ہے. نہ کبھی کراچی میں کرائم ختم ہوگا, نہ ٹیررزم ختم ہوگا اگر آپ نے صرف آپریشن کیا. کراچی میں آپریشن پلس ریفارمز, جب تک یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں آئیں گی کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. امیڈیٹلی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ امیڈیٹلی آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہیں, مزید جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں, ان پہ پابندی لگا دیں. کراچی میں کچی آبادیوں کا فوری طور پہ رجسٹریشنز ہونا چاہیے. کراچی میں فوری پولیس ریفارمز ہو سکتی ہیں. آپ کے پاس پوری ڈاکومنٹس پڑی ہوئی ہیں پولیس آرڈر 2002 کی اور پبلک سیفٹی کمیشن کی. مانیٹرنگ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پبلک سیفٹی کمیشن چاہیے اس چیز کا. جب تک آپ یہ تینوں چیزیں ساتھ نہیں کریں گے, آپ محض وہ کریں گے, آپ دیکھ لیں کہ آپریشن ہو رہا ہے, ایکشن ہو رہا ہے, لوگ پکڑے جا رہے ہیں, لیکن جو لاکھوں کی تعداد میں اسلحہ ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہاں ہے, نہ اس کی کوئی ریکوری ہے, نہ اس کا کوئی پلان ہے. تو جب تک یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہوں گی, آپ کر لیں, کچھ لوگوں کو پکڑ لیں, آپ پکڑ لیں گے 2 مہینے, اگلے 2 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کی وجہ کیونکہ نومبر کے اینڈ میں یا دسمبر میں لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے, اور لوکل باڈیز الیکشن میں پولیٹیکل ایٹماسفیئر بہت چارج ہوگا. تو یہ جو 1.5 سے 2 مہینے ہیں, اس میں اگر آپ نے لیجسلیشن نہیں کی, آپ نے پولیٹیکل کوئی بہتر ریفارمز نہیں کی, اور آپ نے صرف یہ کیا کہ آپ نے لوگوں کو پکڑ لیا اور اس کے بعد عدالتوں میں پیش ہو کے وہ رہا ہوتے رہے, تو آپریشن وہیں کی وہیں چیز صورتحال پھر واپس چلی جائے گی. ہدا صاحب, آپ کے خیال میں کیا کراچی میں ہو کہ یہ آپریشن ایک معنی خیز ہو اور کراچی کی صورتحال بدلے؟ ابھی آپ نے مظہر صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے بڑے کیٹیگوریکل, بڑی ہی زبردست تجاویز بھی دی. ہلو, جی آواز آ رہی ہے آپ کو ہدا صاحب میری؟ جی عبد المالک صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں جی ابھی مظہر عباس صاحب نے بڑی اسپیسیفک تجاویز دی. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے کراچی میں کہ یہ آپریشن اور یہ حالات اس کے ٹھیک ہوں؟ اسپیسیفک کیا قدم اٹھانے چاہیے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی اقدام جاری ہے یہ آپریشن تو نہیں ہے, ایکشن بہرحال آپ اس کو کسی درجے میں کہہ سکتے ہیں, لیکن اس ایکشن میں بھی کئی ایک پرابلمز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو جتنے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں, آپ جانتے ہیں کراچی کے اندر کوئی ساؤتھ افریقن مافیا بھی ہے, کوئی بیرون کراچی بیٹھ کر کام کرنے والے اور کراچی کے اندر آ کر قتل و غارت گری کرنے والے بھی ہیں.
تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کراچی سے فرار ہو گئے. اور یہ بات مظہر کی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ دن ایکشن ہوگا اور ایکشن جیسے ہی ذرا سا کمزور پڑنے لگے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ واپس آ کر اپنا دھندا اور کاروبار شروع کر لیں گے. وہی دوسری بات اسی کے اندر بڑی اہم ہے اور وہ یہ کہ بہت ساری قوتیں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ پورا عمل ان کے کنٹرول میں آ جائے. ان کے مخالفین کے خلاف تو کارروائی ہو لیکن ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی قطعاً نہ ہو. پھر کراچی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ جس ثبوت کی بات کر رہے ہیں درمیان میں گفتگو آئی تو یہاں پر ثبوت پیش کرنا بڑا مشکل ہے. گواہیاں یہاں پر نہیں آتی ہیں. لیکن آج آ تو گیا ایک نیا بل, وٹنس پروٹیکشن بل تو آیا ہے جو بڑا اچھا ہے ایک قدم ہے. وٹنس پروٹیکشن بل سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر 200 قتل کرنے والے عدالت کی لانڈری سے دھل دھلا کر صاف ستھرے ہو کر باہر نکل آتے ہیں. اجمل پہاڑی کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ جو شیر شاہ کے اندر جنہوں نے سارا قتل کیا عدالت کے اندر پیش ہوئے اور عدالت کے اندر ان کے خلاف کوئی گواہ تو کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ مافیائیں بڑی مضبوط ہیں, ان کے قدم بڑے, جڑیں بڑی گہری ہیں اور عام آدمی بڑا خوفزدہ ہے. ان سارے امور کے ساتھ مجھے اس بات سے بالکل اتفاق ہے کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کیے بغیر جو کام کیا جائے گا یہ ٹیمپریری ہوگا. اسی طریقے سے بڑے لانگ ٹرم قسم کے قواعد, ضوابط, قاعدے, قانون بنانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر جو ٹیررزم جس طریقے سے ہو رہا ہے تو جس کو پکڑا جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر تو اس سے کوئی چیز برآمد ہی نہیں ہوتی ہے, اس سے کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے, اس سے پہلے عدالت کے اندر. یہ بہت شکریہ آپ کا. نیک قوانین. علی 2 منٹ آپ یہ بھی ہوتا ہے اسپیسیفک کیا ہونا چاہیے کراچی کی. دیکھیں بات بڑی ہوتی ہے, کمپلیکس ہے, یہ وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ کراچی کو تب تک آپ حل نہیں کر سکتے کہ آپ اگر یہ آپ یہ سوچ لیں کراچی کو حل کرنا ہے باقی پاکستان کیا ٹھیک ہے. پورے ملک میں ایک ماحول ہونا چاہیے. دیکھیں نئی مینڈیٹ ملی ہے, عوام نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے, عوام نے فیصلہ کر دیا, احتساب کے لیے کر دیا ہے, چینج کے لیے کر دیا ہے. اینٹی امریکنزم بہت عروج پہ ہے پاکستان میں. ایوری بڈی وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ آف دس امریکن وار, جس کی وجہ سے اب یہ جنگ ہماری بنتی تقریباً بن گئی. اب کیا آپ کہیں گے کراچی کی بات کریں اسی پہ دیکھیں جب تک آپ احتساب نہیں کریں گے اس کے لیے ضروری قوانین نئی پی ٹی آئی کے پرانے پاکستان میں جو پرانی جو بڑی فشز ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, جو بڑے کرپٹ لوگ ہیں جنہیں قتل کیے ہوئے ہیں, ان کو جب تک آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے ان کے لیے جو پراپر لیجسلیشن ہونی چاہیے. اور وٹنس پروٹیکشن کی جہاں تک بات ہے, جب تک آپ کے مجرم کو یہ پتا ہے کہ میرے خلاف گواہی کس نے دی ہے, کوئی گواہی دینے نہیں جائے گا. دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے. آپ ایسے پروسیجرز فالو کر سکتے ہیں جس میں آپ کا جج ایک جگہ پہ بیٹھا ہو, آپ کا وٹنس دوسری جگہ پہ, آپ کے کلپریٹ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وٹنس کون ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ آپریشن اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں کہ ایک پارٹی کمزور ہو جائے گی اور دوسری کی بالادستی قائم ہو جائے گی, تو اگر ہماری سیاست صرف بندوق کی بنیاد پہ چلے گی تو دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں قانون کی بالادستی کس کو اسپیسیفک میئر کیا ہے سوائے ایک اور اے پی سی کے 10 سیکنڈز. میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور اس کے لیے فل پاور ہونی چاہیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. اور یہ آپ جان لیں کہ قانون کی بالادستی کس کو سوٹ نہیں کرتی. ریحان ہاشمی صاحب اسپیسیفک کیا ہونا چاہیے, خاص میئرز کیا ہیں جو ہونے چاہیے؟ پہلے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات کو طے کر لیں کہ جو لوگ آئین پاکستان کو نہیں مانتے, جو لوگ دین کے نام پر فرقہ وارانہ جو ہم آہنگی ہیں اس کو ڈسٹورٹ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو مار بھی رہے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کی اے پی سی میں بیٹھی تھیں, ان میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے اعلامیہ کے اندر وہ مذہبی انتہا پسندی کو ایک ٹیررزم کی فارم ڈکلیئر کریں. اس لیے وہ بات آپ چھوڑیں, آگے چلیں. برملا اس کا اظہار کیا, سائن تو آپ کر رہے تھے نا, چھوڑیں آگے چلیں, اس سے آگے چلیں, بولتے رہے, اس سے آگے چلیں بھی رہے. 2 دھماکے تو میری کانسٹیٹوئنسی میں ڈیورنگ الیکشن, اس سے آگے چلیں. یہ بات طے کر لیں. بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک دوسرے کو ہی کرتے رہیں گے نا, تو وہ جو لوگ ملک کو کمزور کر رہے ہیں, جو ہم سب کے دشمن ہیں, تمام پاکستانی قوم کے دشمن ہیں, وہ اپنے ایجنڈے کو پورا کر سکیں گے. تیسری چیز یہ کہ جو کمیشن کا قیام عمل میں لانا ہے, جو کمیٹی بنانی ہے, وہ فوری طور پہ بنائی جائے, جس میں میڈیا کے لوگ ہوں, تاجر برادری کے لوگ ہوں اور دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہوں جو اس کو مانیٹر کریں. غیر جانبدار, شفاف اور جرائم مافیا کے خلاف ہو آپریشن. اور یقینی طور پہ ہم اگر کمیشن یہ بن جائے اوور سائٹ کمیشن, اس کے بعد جو مرضی پکڑا جائے,
اور کمیشن اس کو ڈیل کر رہا ہو، پھر تو ایم کیو ایم کراچی بند نہیں کرے گی، حیدرآباد بند نہیں کرے گی دیکھیں کہ پھر بھی آپ بند کریں گے کہ کمیشن بھی 2 نمبر ہے. تو میں سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں سوری ٹو انٹروین، یہی تو میں بات کر رہا، آپ اس کو ای پی سی کا نام ہی اب نہ دیں، ای پی سی بدنام ہوگی، یہ نام نہ دیں، کوئی اور نام دے دیں کہ بھئی ان سب کو آن بورڈ لیں، ان کے پیچھے عوام کا پریشر ہوگا کہ بھئی ہمیں امن لا کے دو، ہمیں ایم کیو ایم سے، ہمیں کمیشن تو طے ہو گیا ہے نا، کمیشن کو اوورسائٹ باڈی بنے سرکار گی. نہیں ہے. شارٹ ٹرم ہے ہمارا، شارٹ ٹرم ہے، یہ تو شارٹ ٹرم ہے، لیکن لانگ ٹرم میں کیا چاہیے؟ دیکھیں جہاں پر استحصال ہوگا وہاں پر اس طرح کے چیزیں آئیں گی سامنے. لوکل پولیسنگ لے کر آنی چاہیے تھی، جو وہاں لوکل پولیسنگ کا مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے کہ کسی مخصوص زبان بولنے والا ہو. کراچی میں تو تمام مطلب لسانی گروہ کے لوگ رہتے ہیں نا، لیکن جو براٹ اپ ہوا ہے وہاں پر اس کو وہ الیکٹڈ چیف آف پولیس ہو جس ہم باہر ہوتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لوکل گورنمنٹ ہو. دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ جو ہمارے اربن ایریاز ہیں وہاں پر ایم کیو ایم کی کلیئر میجورٹی ہے سندھ کے، اور جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے، اور یقینی طور پہ پورے صوبے میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے. مگر پیپلز پارٹی بدقسمتی سے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، وہ چودھری اور وڈیرانہ سسٹم ہے جو ان کو کہہ دیا جاتا ہے، وہ بیچارے اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لوگ جو ووٹرز ہیں یہاں پر لوگ اپنی سوچ ایوالو آپ کر بھی رہے تو وہی ہیں. فالو کرتے ہیں جو 90 آپ کو کہتا ہے. دیکھیں یہ آپ کا اسٹرکچر ہے فیوڈل ہمارا. سسٹم اور قسم کا ہے، میں نے آپ کا اربن فیوڈل سسٹم. دیکھیں میں نے بھی آپ کو اپنا بتایا کہ میں الیکٹ ہوا ہوں، میں نامینیٹ جب کیا گیا تو مجھے نہیں پتا تھا، وہ الیکٹ ہو کر آیا ہوں میں. ہمارا تو الیکشن اس طریقے سے ہے کہ جناب میں بھائی بہت تجاویز ہوگی، وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. آپ کا بہت شکریہ علی، آپ کا بہت شکریہ مظہر، تھینک یو ویری مچ. 2-3 باتیں بڑی کوئکلی. ایک تو یہ ہے کہ بالکل ایم کیو ایم کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو کمیشن، جو اوورسائٹ کمیٹی کا اعلان کیا تھا پرائم منسٹر، فوراً بننی چاہیے اور آپریشن کو پوری فورس سے کرنا چاہیے. اور ایک کمیٹی جب ہوگی تو یہ اعتراضات ختم ہو جائیں گے، اور ہوپ فلی تب نہ ایم کیو ایم یا اے این پی یا کوئی اور نہ کراچی بند کرے گی، نہ حیدرآباد بند کرے گی اگر کوئی ایم پی یا ایم این اے پکڑا جائے. اور لیکن جیسے مظہر نے کہا کہ اس پیریڈ کو ساتھ ہی اسٹرکچرل ریفارمز بھی پیرلل ہمیں چلا دینی چاہیے، کیونکہ بات بالکل ٹھیک ہے، نومبر دسمبر میں لوکل باڈیز کے الیکشنز ہونے ہیں اور تب پیشن بھی بڑے ہائی ہیں، جذبات بڑے ابھرے ہوتے ہیں، پولیٹیکل آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ بڑے ہوتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے پولیس ریفارم کا سسٹم، پولیس ریفارم آرڈرز جو سے ہیں ان سب کو امپلیمنٹ کریں. اور یہ ریاست کو ایک ٹائم پہ ایک کام نہیں کرنا، پیرلل کام کرنے ہیں، 4-5 کام اکٹھے ہونے چاہیے. جب تک آپریشن ہو رہا ہے اسی 2-3 ماہ میں یہ اسٹرکچرل ریفارمز ہوں گی تو یہ کسی معنی خیز نتیجے پہنچے گا. ورنہ جس طرح گوندل صاحب نے کہا ابھی تک ایک ٹوپی ڈرامہ لگ رہا ہے، پھر یہ ختم بھی ایک ٹوپی ڈرامے کے طور پہ ہی ہوگا، اور کراچی اسی طرح خون بہتا رہے گا، اسی طرح لوگ لٹتے رہیں گے، اور پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.